मशीयत इलाही को जवान आया। बच्ची की पुकार सुन करके अल्लाह तबारक व तआला ने 20 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला की पीर से शिकमे आमना से अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा को पैदा फरमाया और कहा या मुस्तफा अब तू जा दुनिया में दुनिया का कानून बदल दे। और जब दुनिया 20 अप्रैल 571 ईस्वी में सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा मक्का शरीफ में पैदा हुए तो हजरत जिब्रील अमीन झंडे लेकर के काबे की छत पर चढ़ गए। तभी तो शायद फरमाते हैं कि अभी जिब्रील उतरे भी न थे, काबे की मिंबर से इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मेरे बेटे को तकलीफ पहुंची है, मेरा बेटा चोट खा चुका है। अब बता जरा वो तहिया कल्बी की बीवी, वो भी तो एक बच्ची की माँ है, वो कैसे अपनी बच्ची को जिंदा दफना दे, अपनी बच्ची की गला घोट कर उसे मार दे। वो तहिया कल्बी की बीवी ये काम नहीं कर सकी, बल्कि अपनी बच्ची को लाडो प्यार से पालने लगी। पालते पालते जब वो 8 साल की उम्र हो जाती है, लड़की की उम्र 8 साल की तकरीबन 8 साल तक पहुंच जाती है, तो एक दिन उसका बाप अचानक शहर से वापस आ जाता है, बिन बताए घर वापस आ जाता है। देखता है कि घर का दरवाजा बंद है और जब तहिया कल्बी बाहर से घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से आवाज आती है, कौन है दरवाजे पर, कौन है? तो वो तहिया कल्बी जैसे ही सुनता है कि अंदर से पुकारने वाला मेरी बीवी नहीं है बल्कि एक बच्ची पुकार रही है, तो वो तहिया कल्बी कहता है, कौन है तू अंदर, और तू अंदर क्या कर रही है, मेरे घर में तू क्या कर रही है? तो वो बच्ची कहती है, सुन साहिब, तू नहीं जानता, अगर ये घर तेरा है तो मैं तेरी बेटी हूँ, ये घर जिसका है मैं उस घर की बेटी हूँ, ये घर में जो औरत है उस घर की मैं शहजादी हूँ, ये घर, ये मकान जिसका है मैं उस मकान की शहजादी हूँ, ये घर जिसके नाम पर सुपुर्द है मैं उसी की लाडली बेटी हूँ। तहिया कल्बी इतना सुनता और खून खौलने लगता कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, ये कैसे हो गया? तहिया कल्बी जब अंदर जाते हैं देखते हैं माथे की निगाहों से कि बेटी उसके सामने खड़ी हुई है और बेटी की जरा दिल तो देख, बेटी दौड़ कर बाप का गला पकड़ लेती है। और यही आज के दौर में भी है, अगर बाप दुबई से आए, बाप इंडोनेशिया से आए, बाप अमेरिका से आओ, इतना ही दूर नहीं, बाप इंडिया के अंदर अगर मुंबई से यहाँ तक आ जाए, बेटी गली तक चली जाती है कि मेरा बाप आ रहा है, और जब बाप आता है तो बेटी कांधे पर चढ़ जाती है, बेटा सर पर बैठ जाता है कि मेरा बाप आ चुका है। गांव के तमाम बच्चों से कहता है मेरा बाप आ जाने वाला है, मेरा बाप आ चुका है। वो तहिया कल्बी की बेटी दौड़कर बाप के गले पड़ जाती है और कहती है, अब्बा जान आप 8 साल तक कहाँ पर थे? मैं रोजाना मगरिब के बाद इसी आंगन में बैठकर आपका आशा देखती थी कि आप कब आएंगे, आप कब मुझे चूमेंगे, आप कब मुझे प्यार करेंगे, आप कब मुझे लाडो प्यार से मुझे पालेंगे। जब गांव के लोग चलते थे तो मैं भी ये सोचती थी कि कहीं मेरा बाप भी आता होगा, किसी काफले से मेरा बाप भी आता होगा, लेकिन 8 साल तक आप कहाँ पर थे? तहिया कल्बी की बेटी अपने बाप के सामने अपना प्यार लुटा रही है, लेकिन तहिया कल्बी सिर्फ और सिर्फ इसी सोच में पड़ा हुआ है कि ये बेटी आई कहाँ से, ये किसकी बेटी है? बीवी को तेज से पकड़ लेता और कहता है, बता ये बेटी किसकी है, ये बच्ची किसकी है? तहिया कल्बी की बीवी कहती है, सुन मेरे सर का ताज, तू नहीं जानता, जब तू बाहर चला गया था तो ये वही बच्चा है जिसे तू कहा था कि अगर बच्चा पैदा हो, अगर लड़का पैदा हो तो नाज से पालना, अगर लड़की पैदा हो तो जिंदा दफना देना। लेकिन मैं कैसे इसे जिंदा दफना देती? अरे पूछना उपमा की ममती से, मैं कैसे इसे जिंदा दफना सकती हूँ जब मैंने 9 महीने रखा है। जब चला है तो मैं धीरे धीरे मैं पैदल चला ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। जब मैं किसी ऊंचे मकाम पर चढ़ता तो ये चीज सोच कर चढ़ता कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना आ जाए। 9 महीने में इतने रंजो गम में, इतने दर्द सह करके इसे जन्म दी हूँ। अब बता कैसे इसे मार सकती? मैं इसे नहीं मार सका, इसलिए इसे नाजो शौक से मैं पालता गया। दहिया कल्बी की दिल की दुनिया थोड़ी बहुत बदल जाती है, लेकिन जब दहिया कल्बी
اپنی بیٹی کو لے کر کے راستے کی طرف چلتے تو دہیا قلبی سے سارے گاؤں کے لوگ آواز اٹھاتے، اے دہیا قلبی، جس کے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہو زندہ دفنانے والا تو ہی پہلا شخص تھا، پھر تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تو اب تک کیوں زندہ رکھی ہے؟ اسے بھی زندہ دفنا۔ جب ہماری بیٹی زندگی نہیں جی سکتی ہے تو تمہاری بیٹی بھی زندگی نہیں جی سکتی ہے۔ دہیا قلبی کی دل کی دنیا پھر سے بدل جاتی ہے، شیطان کا وسوسہ ہو جاتا ہے، شیطان چاروں طرف سے زکیر لیتا ہے۔ دہیا قلبی ایک دن اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی چل میں تجھے دعوت پر لے کر چلوں، ہم دونوں دعوت پر چلیں گے۔ دہیا قلبی کی بیٹی بڑی خوش ہو جاتی ہے، دعوت پر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ باپ بیٹی دعوت کے لیے جب آگے بڑھ رہی ہے، ایک قبرستان کی طرف باپ جا کے رک جاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹی مجھے ایک کام پڑ گیا ہے، ذرا ایک کام کر لوں پھر دعوت پر چلیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، ابا آپ کو جو کام کرنا ہو کر لیں، پھر ہم لوگ دعوت پر چلیں گے۔ باپ پڑوسی کے گھر سے فوارے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے، بیٹی آپ یہیں پر کھڑے رہو، مجھے تھوڑا سا ایک گڈھا کھودنا ہے، پھر کھودنے کے بعد ہم دونوں دعوت پر چلے جائیں گے۔ باپ گڈھا کھودنا شروع کرتا ہے، گڈھا کھودتے کھودتے جب گڈھا بڑا ہو جاتا ہے، گڈھا اس لائق ہو جاتا ہے کہ کسی کو دفنا دیا جائے، تو دہیا قلبی کہتا ہے، بیٹی اب ذرا اس کے نیچے جا کر دیکھ تجھے کیسا لگ رہا ہے، چل ہم لوگ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، تو اس کے نیچے جا کے چھپ جا، گڈھے کے اندر جا کے چھپ جا، میں باہر چھپ جاتا ہوں، پھر تو مجھے پکڑنا، پھر میں تجھے پکڑوں گا۔ یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ دہیا قلبی کی بچی خوشی خوشی گڈھے کے اندر چلی جاتی، اور جب چلی جاتی باپ اوپر سے مٹی پھینکنا شروع کر دیتا، اور جب مٹی پھینکتا ہے تو دہیا قلبی کی بیٹی سوچ رہی ہوگی کہ باپ ہم سے کھیل رہا ہوگا، باپ ہم سے مذاق کرتا ہوگا۔ دہیا قلبی بھی نیچے سے مٹی اوپر اٹھاتی، باپ اوپر سے مٹی نیچے گراتا، بیٹی نیچے سے مٹی اوپر پھینکتی، لیکن باپ بڑا تھا، اس کے پاس فوارے تھے، مٹی اس قدر بھر دیا، اس قدر بھر دیا، جب چھاتی تک مٹی آ گئی، جب چھاتی تک دہیا قلبی کی بیٹی چھاتی تک دب گئی، جب سانس پھولنے لگے تو بیٹی کہتی ہے، ابا جان اب مجھے نہیں صبر ہو رہا ہے، آپ مجھے اوپر کی طرف کھینچ لے، اب میرا سانس نہیں چل رہا ہے، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، ابا جان آپ مجھے اوپر کی طرف کھینچ لے۔ باپ کا دل اس قدر شیطان نے گھر بنا لیا تھا کہ باپ کے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے۔ باپ مٹی ڈالتے ڈالتے جب گردن تک لے جاتا تب بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہنے والی، اب میری موت آج پکی ہے، تو وہ بیٹی اپنی ماتھے کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہے اور کہتی ہے، یا رب ذوالجلال کیا میں اس دنیا میں جینے کے لائق نہیں ہوں؟ کیا مجھے زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس قبیلے میں جتنی بھی لڑکی پیدا ہوگی زندہ دفنا دیا جائے گا؟ کیا اس گاؤں کا نظام نہیں بدلے گا؟ کیا یہاں کا قانون نہیں بدلے گا؟ کیا یہاں کا سسٹم نہیں بدلے گا؟ وہ بچی کہتی ہے، یا رب ذوالجلال اگر تو دنیا قائم کرنے والا ہے، دنیا بنانے والا تو ہے، تو پھر مجھے موت کی گھاٹ اتارنے والا میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی مرضی میں کیوں مر رہا ہوں؟ یہ مجھے زندہ کیوں دفنا رہا ہے؟ کیا تو اس دنیا کے قانون کو بدلنے کے لیے کسی کو نہیں بھیجے گا؟ مشیت الہی کو جواب آیا، بچی کی پکار سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کی پیٹھ سے شکم آمنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور کہا، یا رب یا مصطفیٰ اب تو جا دنیا میں، دنیا کا قانون بدل دے۔ اور جب دنیا 20 اپریل 571 عیسوی میں سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تو حضرت جبریل امین جھنڈے لے کر کے کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ تبھی تو شاعر فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے، کعبے کی ممبر سے اتنے میں صدا آئی ہے، عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، تکبیر، نعرہ رسالت۔ مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے کر آئے 12 ربیع الاول کے دن
دوشنبہ پیر کے دن صبح صادق کے وقت جب ہمارے نبی اس دنیا میں آئے تب جا کے یہ قانون بدلا، یہ نظام بدلا، یہ سسٹم بدلا۔ آج ہم لوگ جو زندگی جی رہے ہیں، اب بتاؤ کن کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ یہ کن کا صدقہ ہے؟ حضور کا صدقہ ہے نا۔ اب اگر کوئی انسان کو یہ لگے کہ ہم حضور کا صدقہ نہیں کھاتے تو اسے بتا دینا تیری ماں جو آج گھر میں کھانا بنا رہی ہے وہ آج اگر زندہ ہے تو وہ حضور کے صدقے میں، آج جو تیری بیوی زندہ ہے تو وہ بھی حضور کے صدقے میں۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو یہ قانون نہ بدلتا، یہ نظام نہ بدلتا، یہ عدلیہ نہ بدلتا، یہ پارلیمنٹ کی نظام نہ بدلتا۔ اور جب نظام نہ بدلتا تو جب عورتیں پڑھتی نہیں تو شادی کس سے ہوتی؟ اور جب شادی نہ ہوتی تو نسلیں کہاں سے بڑھتی؟ اور جب نسلیں نہیں بڑھتی تو پیدا کہاں سے ہوتا؟ تیرا وجود کہاں سے ہوتا؟ آج اگر کسی کا صدقہ کھا رہے ہو تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ قربان جاؤ اس نبی پر جس کی بدولت ہمیں زندگی ملی ہے، جس کی بدولت ہمیں مرنا بھی ہے، جس کی بدولت آج ہم یہاں پر سانس بھی لے رہے ہیں، تو اسی کی بدولت یہاں پر آج جو ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی کی بدولت ہے، وہ بھی اسی کی بدولت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کا صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اگر میں گنانے لگ جاؤں تو لاکھوں کروڑوں ایسے صدقہ تجھے گنا دوں جو تمہارے اوپر قرض ہے تو نے قرض ادا نہیں کیا، تمہارے اوپر قرض ہے تو نے قرض ادا نہیں کیا۔ صرف یہی قانون نہیں تھا، بیٹا باپ کا گردن پکڑ کے مڑوڑ دیتا تھا۔ اگر وہ نظام ابھی بھی چلتا تو تیرا بیٹا تیرا گلا دبا کے کب کا تجھے جہنم بھیج دیا ہوتا۔ آج اگر تجھے زندگی ملی ہے ان لوگوں سے کہو جو کہتے ہیں کہ ہم حضور کا صدقہ نہیں کھاتے، ہم حضور کی بدولت زندگی نہیں گزارتے، یہ پوری زندگی حضور کی بدولت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 12ویں پہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، جلوس گھر سے کیوں نہیں نکالتے ہو، ارے بھلا ہم جلوس کیوں نہ نکالے، ہم کیوں نہ سیلیبریٹ کرے؟ اس دن تو سیلیبریٹ کا موقع ہی ہوتا ہے، انہی کی بدولت زندگی ملی ہے بھائی، پھر ہم ان کا سیلیبریٹ کیوں نہ منائے؟ ایک اور دلیل لیتے ہوئے جائے، کسی کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس دن وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فون لگا لگا کر سب کو مبارکباد دیتا ہے کہ مبارک ہو۔ دادا کو اگر فون لگایا جائے کہ آپ دادا جی بن گئے، اگر کوئی سسر کو فون لگائے آپ نانا بن گئے، کوئی بھائی کو فون لگایا آپ چچا بن گئے، کوئی سالے کو فون لگایا آپ ماموں بن گئے، مبارک ہو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور ایگزیکٹلی اسی دن، اسی ٹائم، اسی تاریخ، اسی وقت 1 سال کے بعد جشن سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ ہر ایک انسان جانتا ہے ہیپی برتھ ڈے کون نہیں مناتا ہے آج کل؟ کئی جگہوں پر یہ روایت چلتا ہے، واعظ و مقرر و خطیب کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے، پھر بھی لوگ مناتے ہیں۔ تو خیر اس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، مناتے ہیں کہ نہیں مناتے، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ جو ہیپی برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں وہ اس دن میلاد شریف کا ماحول گھر میں رکھتے ہیں، فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور اپنے نام کی عمر کے لیے دعائیں بھی خیر کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے بھائی تم جو یہ خوشی منا رہے ہو، یہ جشن منا رہے ہو تو کیوں منا رہے ہو، تو وہ بھی یہی کہے گا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اگر دادا سے پوچھا جائے دادا جان آپ کیوں خوشی منا رہے ہیں تو وہ یہی کہے گا میرا پوتا ہے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ نانا آپ کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ میرا نواسا ہے اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یعنی جس کو لگتا ہے کہ یہ میرا نواسا ہے تو خوشی مناتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے تو خوشی مناتا ہے۔ اگر گاؤں والے سے باہر، گاؤں سے باہر، رشتہ دار سے باہر، پڑوسیوں سے باہر کوئی بچہ پیدا ہو جسے کوئی نہیں جانتا، وہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا کوئی اس کا ہیپی برتھ ڈے منائے گا؟ کوئی اس کا جنم دن منائے گا؟ نہیں منائے گا۔ تو جسے لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے، جسے لگتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے وہ جنم دن مناتا ہے، جسے لگتا ہے کہ یہ میرا بھانجا ہے وہ جشن سیلیبریٹ کا ماحول بناتا ہے۔ آپ قربان جاؤ سنی مسلمانوں، جب تم سے کوئی سوال کرے کہ حضور کا جشن کیوں مناتے ہو تو کہہ دینا یہ بھی کسی اور کا نہیں، یہ بھی ہمارا نبی ہے اس لیے ہم جشن مناتے ہیں، تمہارا نبی نہیں ہے تم جشن مت مناؤ۔ ہم آج بھی جشن مناتے ہیں، کل بھی جشن منائیں گے اور کل قیامت تک جب تک ہماری سانسیں چلے گی جشن مناتے رہیں گے، خاک ہو جائے تو چل کر، مگر ہم تو
ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور ہاں ہمارے گاؤں میں ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی ایسا انسان ہو جو جلوس کے خلاف ہو, جو یہ کہے کہ جلوس مت نکالو بھائی, تم مت نکالو, لیکن ہم اپنے گاؤں سے نکالیں گے, تجھے دیکھنا بھی ہوگا, تمہیں برداشت بھی کرنا ہوگا, تمہیں دیکھ کر آگے بڑھنا بھی نہیں ہوگا. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب جلوس کا قافلہ گاؤں سے باہر نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان یہ کوئی ڈرنے والی قوم نہیں ہے, مسلمان کسی سے ڈرے دبے لچے پچے نہیں ہے. مسلمان ایسا دیکھ کر لگتا ہے کہ سب کے سر کے اوپر ٹوپی ہو جاتی ہے, سب اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر کے فضاؤں میں لہراتے لہراتے آگے کی طرف پہنچ جاتے, آگے کی طرف بڑھتے, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے آگے بڑھ جاتے ہیں. مسلمان کو دیکھ کر تب لگتا ہے کہ یہ مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے, یہ مسلمان کسی سے دبا نہیں ہے. ایک جلوس میں ایک انسان سے پوچھا گیا تھا کہ اے انسان تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اسی جلوس کے موقع پر ہندوؤں کا ایک دیوالی پڑتا ہے, ہندوؤں کا ایک ایسا موسم پڑتا ہے کہ وہ لوگ آگے وہاں پر کھڑے ہیں, تجھے کوئی ڈر نہیں ہے, تو آگے بڑھتا جا رہا ہے, اپنا قافلہ لے کر آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ ادنا سا چھوٹا سا لڑکا تھا, 18 سال کی عمر کی تھی اس کی, 18 سال کا عمر کا بچہ جواب دیتا ہے کہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بغداد سے بھی یہ سبق حاصل کیا ہے, ہم نے اجمیر سے بھی یہ سبق حاصل کیا ہے, ہم نے مہاراشٹر سے بھی یہ سبق حاصل کیا ہے کہ مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے, کسی سے چھپتا نہیں ہے. مسلمان کا کلیجہ اتنا بڑا ہے کہ شاعر یہی انداز میں فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت نہ ہو, پنجہ تیرا اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو ڈرے وہ جو ماں کا دودھ نہ پیا ہو, ڈرے وہ جو باپ کا سایہ نہ پایا ہو. الحمدللہ ہم ماں کے دودھ بھی پیے ہیں اور ٹی ٹی ایس ٹناٹن سننی ہے. ہم کیوں ڈرے, بھلا ہم کیوں ڈرے؟ آج ہم یہاں پر ہیں تو بھی جلوس نکلے گی, اور کل اگر ہمیں نیزے پر چڑھا دیا جائے, پھانسی پر بھی چڑھا دیا جائے, پھر بھی ہم یہی کہیں گے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. کیونکہ ہم لوگ جو ہے, ہر ایک انسان جانتا ہے کہ ہم سے گناہ ہے, ہمارے اندر خطا ہے, ہم گنہگار ہیں, سیاہکار ہے, بدکار ہے. ہر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے گناہ کی پراشچت کرنے کے لیے, گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے مجھے ہو سکتا ہے جہنم میں جانا پڑے گا. ہر ایک انسان کی یہ سوچ ہے, ہر ایک انسان. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اگر ہم لوگ گنہگار ہیں تو واقعی میں کچھ دنوں کے لیے ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا بھی پڑے گا, لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب جہنم سے نکال کر کے ہماری مغفرت کرا کر کے ہمیں بخشوا کر کے وہ مدینے والے تاجدار آئیں گے. آج تم کہتے ہو کہ جلوس کیوں مناتے ہو, آج تم جلوس نہیں مناؤ گے, آج تم سرکار کا ولادت کی خوشی نہیں مناؤ گے, تو بتاؤ جب تم جہنم کی آگ میں جلو گے, جب جہنم میں تجھے گرا دیا جائے گا, پھر کس زبان سے کہو گے یا رسول اللہ میری بھی مغفرت کرا دو, مجھے بھی جنت کا راستہ دکھا دو؟ کیسے کہو گے؟ ارے کہنے والا تو سنی ہوگا, کہنے والا کوئی غیر قوم کا نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایک سنی ہوگا جس نے اپنی زندگی میں ولادت رسول پر خوشی بھی منایا ہو, آمد رسول پر جلوس بھی نکالا ہو. وہ کل قیامت میں یہی کہے گا یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت آئی تھی ہم نے خوشی منایا تھا, ہم نے گھر کو سجایا تھا, ہم نے آنگن کو سجایا تھا, ہم نے اپنے محلے کو سجایا تھا. یا رسول اللہ جب آپ کا ذکر ہو ہم آگے بڑھے تھے, یا رسول اللہ ہماری سفارش کرا دو, ہماری بخشش کرا دو. تو اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ اس نبی کی عظمت پر. وہ نبی یہ نہیں کہیں گے کہ تو جا آدم کے پاس چلا جا, تو جا موسیٰ کے پاس چلا جا, تو جا عیسیٰ کے پاس چلا جا, بلکہ وہ یا رسول اللہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ میری چادر کے اندر داخل ہو جا, میری کالی کملی میں چھپ جا, اور یہ تمام کالی کملی والوں کو لے کر کے جنت کی طرف لے کر آگے بڑھوں گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج ہی موقع ہے, آج ہی اچھوں میں شامل ہو جاؤ, کل جنت میں جانے کی بصارت مل جائے گی. آج اگر نہیں آؤ گے تو کل جنت تجھے نصیب نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تم مانگ لیں. تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ
رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ آج لے انہیں پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا تو یہ خرافاتی ذہن سے نکال دو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے ابھی کے لوگ جو دور میں سوال اٹھاتے کیا اٹھاتے پتہ ہے یہ جو ہم نے اب لوگوں نے جو غبارہ لگایا یہاں پر جو پیچھے اب لوگوں نے پھولوں سے سجایا ہے یہاں پر لائٹیں لگی ہے باہر کلر والی لائٹ ہے آپ سے اگر سوال کوئی کرے گا تو یہی سوال کرے گا نبی کی جب نبی تشریف لے کر آئے صحابہ نے یہ لائٹ لگائی تھی صحابہ نے یہ غبارے لگائے تھے صحابہ نے یہ پھول لگائے تھے صحابہ نے یہ مائک لگائی تھی تو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی دل کو مچل کر یہ کہہ دینا ظالموں تم ہم سے پوچھتے ہو کہ صحابہ اس وقت غبارے لگائے تھے کہ نہیں صحابہ اس وقت لائٹ لگائی تھی کہ نہیں صحابہ اس وقت پھول لگائے تھے نہیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسمال کوشچن اسمال آنسر چھوٹا سوال چھوٹا جواب اسے یہی کہہ دینا ظالموں تم یہ دیکھتے ہو کہ صحابہ اس وقت لائٹ لگائی تھی نہیں کیا تیرے ابا نے اس وقت لائٹ بنائی تھی جو صحابہ لگا دیتے چھوٹا سوال چھوٹا جواب صحابہ نے اس وقت لائٹ لگائی تھی تو جواب یہی ہوگا کیا آپ کے ابا نے اس وقت لائٹ بنائی تھی نہ اس وقت لائٹ نہ غبارہ نہ یہ پھول نہ یہ مائک نہ یہ ٹینٹ اس وقت کے دور پر کچھ نہیں تھا اس لیے صحابہ کچھ نہیں کیے اس وقت اگر غبارے ہوتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غبارے فضاؤں میں لہر رہے ہوتے اس وقت اگر لائٹ کا نظام ہوتا تو لائٹوں سے اس قدر چمکا دیا جاتا کہ تمام فرشتے حور و غلمان ملائکہ اسی پنڈال کے نیچے سما جاتے اس لیے میں کہتا ہوں اگر اس وقت دور نہیں تھا بعض لوگ بہت سارے لوگ ایسے خرافات ابھی بھی اس دنیا میں ہیں جو اس طرح کا سوال لے کر آتا ہے کہ نبی جب آئے کوئی خوشی نہیں منائے ابے ظالموں نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا تاکہ دنیا کا قانون بدل دے تو جب دنیا کا قانون بدلا ہوا رہے گا دنیا سدھرا ہوا رہے گا دنیا بھولا بھالا رہے گا تو مصطفیٰ کو اللہ کیوں بھیجا ارے دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا دنیا میں مسلمان لوگ نہیں تھے وہاں پر جب مکہ میں اللہ نے نبی کو بھیجا اس وقت حضرت عبداللہ عبد المطلب آمنہ کے علاوہ مسلمان نہیں تھے اس وقت وہاں پر اب تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ لائٹ لگائے تھے کہ صحابہ خوشیاں منائے تھے ارے ظالموں اس وقت صحابہ نہیں تھے جو خوشیاں مناتے اس وقت تمام کفر کی طرف چاروں طرف کفر کا ہی دور تھا چاروں طرف کافر ہی کافر تھے اس وقت کوئی صحابہ تو دور کی بات ہے کوئی مسلمان نہیں تھا تو خوشی کون مناتا تو جا کر دیکھتا ذرا آمنہ کے گھر میں کس طرح فرشتے آ رہے تھے اور اپنی فرشتے آ رہے تھے اور سلام پیش کر رہے تھے اے آمنہ مبارک ہو تیرے گھر میں حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں اے آمنہ مبارک ہو تیرے گھر میں سرکار دو جہاں تشریف لانے والے ہیں اگر اس وقت کوئی مسلمان کمیونٹی مسلمان سے کوئی بلانگ کرتا تھا تو اس وقت آمنہ کا وہ گھرانہ تھا جس گھرانے میں مسلمان تھے اور اس وقت وہ مسلمان خوشی منائے تھے اگر تجھے پوچھنا ہے تو پوچھ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تب صحابہ نے خوشی منائی تھی کہ نہ منائی تھی تب میں یہ کہوں گا کہ اس وقت چھوٹی چھوٹی بچی تب بجا کر یہ کہتی تھی طلع البدر علینا من سریعۃ الوداع ما دعا للہ داعی یا رسول اللہ تشریف اس وقت کی یہ بچی بھی یہ کہا کرتی تھی تم کہتے ہو حضور جب آئے تب کوئی جشن نہیں منایا کون منائے گا کوئی ظالم جشن منائے گا آپ کے دشمن کا بچہ پیدا ہوگا آپ سیلیبریٹ کریں گے آپ کے دشمن اگر 2 منزلہ بلڈنگ ٹھوک دے اسے ایک لوٹری لگ جائے 1 کروڑ کا آپ خوشی منائیں گے جب دشمن گھر میں آ رہے ہو تو کون خوشی منائے گا اور کافروں کا اس وقت دشمن ہمارے نبی اور جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تو کافر خوشی منائیں گے یہ کیسی سوال ہے ایک دم نانسنس یوزلیس سوال یہ تمام کے تمام ایسے لوگ بیوقوف اسے کہا جاتا ہے بھلے بظاہر یہ لوگ اپنے آپ کو ویری مائنڈیڈ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ویری مائنڈیڈ بٹ از ناٹ مائنڈیڈ از ایڈیٹ وہ لوگ کوئی مائنڈیڈ نہیں ہے تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجا
تو اس قانون کو بدلنے کے لیے, اس سسٹم کو بدلنے کے لیے, یہاں کا نظام بدلنے کے لیے. اور اللہ اکبر, اس قدر نظام بدلا, اس قدر نظام بدلا کہ آج ہم لوگ زندہ ہے. یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارے مصطفیٰ ہیں تبھی آج ہم لوگ زندہ ہیں. ہمارے مصطفیٰ ہیں تبھی آج ہماری سانسیں چل رہی ہے. مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہماری زندگی بھی نہ ہوتی, نہ آج ہم یہاں پر ہوتے, نہ آپ یہاں پر آتے. تو خیر, زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہ کرتے ہوئے انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں. اور جلوس کی تیاری آپ تمام حضراتوں نے بہت اچھے ناز و شوق و ذوق و شوق سے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جلوس کے صدقے میں کل تمام لوگوں کو, تماموں کو انہی کالی کملی میں چھپا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف لے کر چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تمام لوگ, ہم لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چادر اوڑھا کر جنت میں لے کر چلے. ایک اور بات یاد آ گئی, چھوٹی سی بات ذرا بات کر دوں. ایک دن میں اسی طرح ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, کرتے کرتے درمیان میں بول دیا کہ حضور اپنی کالی کملی میں سب کو چھپا کر کے, چادر میں سب کو ڈھانپ کر کے جنت کی طرف لے کر چلیں گے. بیچ مجمع میں ایک 24 نمبر تھا, وہ کھڑا ہو گیا اور کہا, بتا نبی کا چادر کتنا لمبا ہوگا جو پوری دنیا کے مسلمان اس کے اندر آ جائے. It's a very complicated question. I have been very confused. یہ واقعی میں سوال بڑا کمپلیکیٹڈ تھا. اس سوال کا جواب کہاں سے دوں؟ میں اسے کہا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, جلسہ ختم ہونے کے بعد حجرے میں ملیے, پھر میں آپ کو سوال بھی دوں گا, جواب بھی دوں گا, ہر کچھ آپ سے ہو جائے گی. جلسہ ختم ہونے کے بعد جب حجرے میں پہنچے, آدمی بڑا ایجوکیٹڈ تھا, پڑھا لکھا تھا, پیچھے بیگ لگا ہوا تھا. وہ آیا, حجرے میں ملاقات ہوئی. میں نے اسے کہا اسے جواب کیسے دوں, جواب کیسے دوں. دل پر ہاتھ رکھا, کہا یا رسول اللہ تیرا غلام پھنس چکا ہے, اب تو ہی نیا پار لگا, تو ہی ہماری لاج رکھ لے. میں نے تو جوش میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کالی کملی میں چھپا کر ہم لوگوں کو لے کر جائیں گے اور ہم سب چلے بھی جائیں گے. یا رسول اللہ اب پھنس چکا ہوں, اب تو ہی بچا. حضور نے کرم فرمایا, مدینے سے اچانک دل کی دنیا بدل گئی, ذہن و فکر ہر کچھ بدل گیا. میں اسے کہا آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے؟ وہ کہتا ہاں میرے پاس اسمارٹ فون ہے. میں نے کہا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے. میں نے کہا ذرا لیپ ٹاپ لے کر آ, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں. تو وہ گھر سے لیپ ٹاپ لے کر آتا اور کہتا بتاؤ مولانا آپ کی خدمت میں کیا کروں. میں نے کہا خدمت تو مت کر, تو مجھے مدینہ دکھا دے. اس لیپ ٹاپ میں سنا ہے کہ اس کی اسکرین فل HD میں آتا ہے, اور فل HD میں مدینہ مجھے دیکھنا ہے, مجھے مدینہ دکھا. وہ مجھے مدینہ دکھا رہا ہے, کہتا ہے یہی وہ ہرا گنبد ہے, اسی کے بغل میں سنہری جالی کو دیکھے, اسی کے بغل میں جنت البقیع کو دیکھے. میں نے کہا مدینہ تو دیکھ لیا, مکہ بھی دکھا دے. انہوں نے مکہ دکھایا, کہتا یہ ہے مکہ مکرمہ, یہاں پر لوگ 7 چکر لگاتے ہیں. میں نے کہا اسے بھی دیکھ لیا. صفا مروہ دکھا دے. وہ صفا مروہ دکھایا. میں نے کہا سنا ہے اور میں نے پڑھا ہے ہسٹوریکل کتاب میں کہ یہ لال قلعہ بڑا مشہور جگہ ہے, لال قلعہ بڑا فیمس ہے, لال قلعہ بھی دکھا دے. وہ لال قلعہ بھی دکھایا. میں نے کہا قطب مینار بھی دکھا دے. قطب مینار بھی دکھا دیا. میں نے کہا اور تھوڑا انڈیا گیٹ بھی دکھا دے, اس کی بھی درشن ہو جائے, اسے بھی دیکھ لوں. انڈیا گیٹ ہوتا ہے کس طرح, انڈیا گیٹ تو دیکھا لیکن انڈیا گیٹ میں گیٹ ہی نہیں دیکھا. انڈیا گیٹ میں گیٹ ہی نہیں ہے, بس 4 پلر. انڈیا گیٹ, میں نے انڈیا گیٹ دیکھا. پھر انڈیا گیٹ دیکھنے کے بعد وہ جو آدمی تھا وہ ہم پہ ببک دیا, ہم پہ مچل گیا. مولانا صاحب آپ سے ہم نے سوال کیا, آپ ہم سے یہ سب کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا تجھے جواب نہیں ملا؟ کہتا ہے نہیں ملا. مجھے ارے پاگل بے وقوف, تجھے اب تک جواب نہیں ملا؟ کہتا ہے نہیں ملا. میں نے کہا جب تو مجھے مکہ دکھا رہا تھا تیرا ہاتھ کہاں پر تھا؟ تو وہ کہتا ہے ماؤس پر تھا. میں نے کہا تو سرچ کہاں پر کیا؟ کہتا ہے میں کی بورڈ پر کیا. میں نے کہا دکھایا کہاں پر؟ کہتا ہے اسکرین پر دکھایا. میں نے کہا یہ تیری فل HD کی جو اسکرین ہے یہ صرف 6 انچ کی اسکرین ہے, اور 6 انچ کی اسکرین پر مکہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے, قطب مینار ہے, لال قلعہ ہے, تاج محل ہے, انڈیا گیٹ ہے. 6 فٹ کی 6 انچ کی اسکرین پر تیرا لال قلعہ ہو سکتا ہے, قطب مینار ہو سکتا ہے, تاج محل ہو سکتا ہے. تو میرے نبی کے کالی کمرے میں, میرے نبی کی 2.5 فٹ کی چادر میں
اور میری نبی کی چادر کے نیچے پوری امت نہیں آ سکتی؟ والی ویڈیو آپ تو وہ فٹکس لے کہتا لیں ہے گے. ہاں یہ بات بہت تگڑا پڑ رہا ہے. مجھے ذرا بھی مت سوچ، دماغ پھٹ جائے گا، گھر میں جا کے شانتی سے سوچ، 2 گلاس پانی پانی. تو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، اور الحمدللہ اس نور سے مراد ہمارے نبی ہے، یہ میں نے ثابت کر دیا. پھر انشاءاللہ کسی دن موقع ملے اس نور کے بعد جو کتاب کا چیپٹر ہے اسے بھی آپ کو سمجھاتا چلوں. اور فار ایگزامپل شارٹ فارم میں یہی کہہ دوں گا کہ وہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. وہی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور وہی کتاب کا ذکر اسی کتاب میں آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو یا سننے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو، تمام لوگ مل کر استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تجدید ایمان. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.